बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा पे अपने नए वज़ीर आला का इंतखाब करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत में बैठी जमातें शदीद तनकीद कर रही हैं और इस बात का भी इजहार कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में बैठ कर दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं और कलदम तहरीक तालिबान तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। कल ही एक वीडियो सामने आई जिसमें परवेज़ रशीद साहब, सेनेटर परवेज़ रशीद ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी कायदीन से, अपनी लीडरशिप से ये कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला लाए जा रहे हैं उनका जो बिहेवियर है, वो जो उनका रवैया है रियासत के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जो तंजीमें हैं, कालदम तंजीमें, उनके साथ इसकी बुनियाद पर उनका रास्ता रोकना चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या हुकूमत में बैठी जमातें नए वज़ीर आला का रास्ता रोक पाएंगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो अदली बरती के हिसाब से इस वक्त तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ कमेटियों से सूबाई सतह पर भी, वफाकी सतह पर भी मुस्ताफ़ी हो चुकी है और लगता यह है कि आने वाले दिनों में जब नए वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा तो फिर तसादम की कैफियत या एक दोबारा सियासी बहरान बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसी में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक साहब। खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा शुमैला राना साहबा। शुमैला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। शुमैला साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं। PTI के पास अक्सरियत है, सूबे में अदली बरतरी उनकी है, अरकान असम्बली उनके हैं, वो चाहे अली अमीन गंडापुर सबको रखें, चाहे नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लें, मुस्लिम लीग को क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब को रियासत के सामने ना खड़ा होना और दहशत गर्दों की मुकम्मल जो है वो सहूलतकारी ना करने की एवज़ पे उनको जो है वो इस्तीफ़ा के लिए पुश किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमेशा से जो इमरान खान साहब हैं वो पंजाब से शुरू हों, मैं पिछला इनके दौरे हुकूमत की बात भी करूँगी, उस्मान बुज़दार से लेकर अली अमीन गंडापुर और अब आफरीदी साहब हैं, इन तक इनसे कोई बंदा ऐसा ढंग का जो है इनकी चॉइस वो कर नहीं पाए, ऐसा इंतखाब जो है वो अपना सामने नहीं लेकर आए कि जिससे अवाम की फलाह और बहबूद की बात की जाए। यहाँ आपने उस्मान बुज़दार का दौर देखा, वो एक स्याह दौर के तौर पर पंजाब का जाना जाता है। ये आज मैं नहीं, ये हर कोई कहता है, ये ज़ुबान ज़द आम बात है। दूसरी बात यह है कि जो KPK की तरफ आए, ये उस वक्त ही ये काम क्यों करते हैं जिस वक्त मुल्क जो है वो या तो किसी नागहानी कैफियत में होता है या हमारी कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे आई भी होती है, या चाइना का वज़ीर जो प्रेसिडेंट हैं उनका दौरा होता है, ये कंटेनर से जाके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की की जब शराहें खुलती हैं उस वक्त ये लोग जो हैं वो धरने दे देते हैं, और जिस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है उस वक्त ये आके अपना वज़ीर आला का नया एक कट्टा खोल देते हैं। मैं ये समझती हूँ यहाँ पे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अफ़ाम तफ़हीम के साथ और अपनी पॉलिटिकल विल के साथ आगे जाती है। जमातों के आगे, जमातों पे मुश्किल दौर आता है, हम पे भी आया था, जो पीपल्स पार्टी है उन पे भी मुश्किल दौर आया था, लेकिन इनकी आपस में क़यादत में एक तो ट्रस्ट नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए ना जी, इनका आपस में ट्रस्ट नहीं है, नया वज़ीर आला ला रहे हैं, परफॉर्मेंस उसकी बेहतर नहीं होगी, आप रास्ता कैसे रोक पाएंगे? नहीं, हम लोग एक जमहूरी अमल को प्रमोट करना चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं। मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे हमारे पाक फ़ौज के शोहदा हैं, वो जवान शहीद हो रहे हैं, और वो शहीद किस वजह से हो रहे हैं? फितनतुल ख़वारिज जो उसने सर उठा लिया अपना, और भारत जो है उनकी फंडिंग कर रहा है, वहाँ से अफ़गानी जो हैं वो आके यहाँ पे दहशत गर्दी में मुब्तला हैं। ये कहते हैं आप अफ़गानिस को कुछ ना कहें, इनकी जो प्रॉक्सी, इनकी जो अपनी जो स्ट्रैटेजी है दहशत गर्दी के हवाले से, ये कुछ उनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, और ऐसे ही वज़ीर आला का एक वज़ीर आला को निकाल रहे हैं और उससे उसी तरह की ही एक फ़ोटो कॉपी जो है वो आगे मार्केट में अपनी मुतारिफ़ करा रहे हैं। क्या KPK के अवाम का ये कसूर है कि उन्होंने इनको चूज़ किया है, इन्होंने इनको इंतखाब किया है? इनका KPK के ऊपर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जा रहा है जो रियासत के ख़िलाफ़ है,
جو حکومت وفاق کے خلاف ہے، جس کی تقاریر جو ہیں وہی متنازع تقاریر ہیں، جس کی سوچ ہی یہی ہے کہ ریاست کے سامنے آپ نے محاذ رائی کرنی۔ خٹک صاحب کیوں پاکستان تحریک انصاف محاذ رائی چاہتی ہے؟ اور پھر دوسرا، آج علی امین گنڈا پور صاحب جو ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہوئے ہیں، پولیس اہلکار ان کے جنازہ میں بھی شرکت کی، اور انہوں نے 1 کروڑ پہ امداد کا اعلان بھی کیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ماضی میں یہ الزام تھا، علی امین گنڈا پور صاحب جنازوں میں شرکت نہیں کرتے۔ سر میں اپنی بہن کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایشو ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ اس کو ابھی آلموسٹ 2 ڈیکیڈ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں کہ یہ ایشو شروع ہے، اور اگر میں بلوچستان والے سائڈ پہ جاتا ہوں تو وہاں تو میرے خیال میں سٹارٹ لوں گا کہ جی اٹ واز بیک ان 77 یا 71 میں پہلی مرتبہ جو ہے نا وہاں پہ جو شروع ہوا تھا۔ کسی بھی پارٹی کو یہ حق ہے، اس کے لیڈر کو حق ہے کہ وہ اپنے جو اس کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو وہ چینج کرے، قائد ایوان جب چاہے بدل دیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ حق ہے تو اگر خان صاحب نے فیصلہ لیا ہے کہ میرا اگلا جو چیف منسٹر ہے وہ سہیل افریدی صاحب ہے، تو اس کے لیے کیوں مختلف قسم کے بند باندھے جا رہے ہیں کہ اس کو نہیں بننے دینا؟ اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ کہ اگر تو واقعی ہم وی آر سنسیئر تو ذرا پلس تو لیا جائے نا کے پی کے میں کہ وہاں پہ لوگوں کا پلس کیا ہے، کیا وہ یہ چینج جو ہے نا اس کو ویلکم نہیں کر رہی ہیں، کیا وہ لوگ جو ہے نا وہ اس پہ نہیں لڑ رہے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ there could be a ways and means اینڈ اس ویز اینڈ مینس کو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے کچھ ٹویٹس بھی ہیں، دہشت گردیوں کے خلاف جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اس میں فوج کے جوان، پولیس کے جوان، پولیس افسران بھی شہید ہوتے ہیں، اس کو روکنا پی ٹی آئی کا مقصد کیوں ہے؟ سر نہیں، اس طرح کے کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی اس طرح کے کوئی انہوں نے کہا کہ جی ٹارگیٹ آپریشن جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی جو اکارڈنگ ٹو مائی اسیسمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس آپریشن کو بند کیا جائے اور اس کے تھرو نیگوسیشن کی جائے۔ سو وہ ایک وہ ہے نا کہ اے گریٹ پرابلم آف دی ورلڈ کین ناٹ بی سالو، اس کے لیے الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ نیگوسیشن ہے، چاہے ہم ورلڈ وار 1 سے لے لیں، 2 سے لے لیں، اور ابھی تک جہاں پہ بھی کوئی ایشوز چل رہے ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ بعض جگہوں پہ مذاکرات نتائج نہیں دیتے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا کہ ہم مذاکرات کرنے بیٹھ جاتے، اسی طریقے سے کوئی ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، ہمیں روزانہ ہمارے افسران کو شہید کر رہا ہے، تو ان کو روکے بغیر ان سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سر انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ دیکھو خطرناک ایک ڈیفینیشن جو ہے نا وہ مختلف اس پہ چلی جاتی ہے۔ میں اگر فار ایگزامپل ایک چیز کو کہتا ہوں کہ یار یہ زیادہ خطرناک ہے تو میرے کہنے سے وہ زیادہ خطرناک یا کم خطرناک جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ صفوں میں بیٹھے ہوئے دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایبسولوٹلی رائٹ، لیکن اس صفوں میں بیٹھنے والے کے لیے میں اگین پھر میں اسی بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گا نا، آج تک کون سی چیز ہے جو کہ بائی سٹک ہوئی ہے؟ الٹیمیٹلی نیگوسیشن جو ہے نا ہوئی ہے نا۔ سو اگر ڈیمانڈ ہے کہ نیگوسیشن ان کے ساتھ کی جائے تو ان کو ایک مرتبہ موقع دو، کے پی کی گورنمنٹ کو موقع دو کہ وہ نیگوسیٹ کریں ان کے ساتھ۔ اگر پوری جتنی بھی ٹرائبل ایجنسیز ہیں، پہلے جو ٹرائبل ایجنسیز تھی ابھی تو ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں سے کون سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپریشن اس وقت نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن اگر آپ ان کے ملاکان کو، ان کے جو ایلڈرز ہیں ان کو ساتھ میں لائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں تو آئی پرسنلی فیل کہ دیر ول بی اے بیٹر ڈیسیجن اور بیٹر سولوشن۔ بالکل ٹھیک، چلیں ایک بریک لے لیں خٹک صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ واقعی ویسا نکلے گا جیسے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سمجھتی ہے، اور ساتھ ہی ابھی اسمبلیوں، پنجاب اسمبلیوں سے یا صوبائی اسمبلیوں سے اگر کمیٹیوں سے اراکین مستعفی ہو رہے ہیں، جو سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں جو ٹارگٹ تھا کیا وہ اچیو ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس کے بعد صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہونا پڑ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمالا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ان کی اپنی مرضی, پھر اگر مذاکرات کی بات وہ کر رہے ہیں, یہ مذاکرات کر لیے جائیں تو حرج کیا ہے مذاکرات کر لینے میں؟ شاید کوئی راستہ نکلا ہے. دیکھیں, مذاکرات کی آڑ میں آ کر یہ ان دہشت گردوں کا سینہ جو ہے وہ حوصلہ جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے ہی اپنے بچوں کو, ہمارے شہداء کو, ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, جو دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ پہلے بھی اس طرح کی کئی مذاکرات ہو چکے ہیں, لیکن اس کا واحد حل آپریشن ہے. اور آپ نے آپ نے اس میں دیکھا کہ جو پچھلے تمام آپریشنز ہوئے ہیں اس میں نتائج آپ نے دیکھے. پہلے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی جنگ لڑی ہے, ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی ہے, ہم نے ان کے لیے اپنے لوگوں کو شہید کیا ہے, اور ہم نے پوری دنیا کا امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. آج پوری اقوام عالم جو ہے وہ ہماری اس قربانی کو جانتی ہے کہ ہم نے ان کے امن کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے. لیکن نیشنل الیکشن پلان بنایا ساری سیاسی جماعتوں نے, اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا, حکومت ذمہ دار نہیں ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کی راہ میں بھی یہاں پہ رکاوٹ KPK کی گورنمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی KPK کی گورنمنٹ ہی ہے. آپ نے طلال چودھری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ آپریشن جو ہے ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا, تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے, اور رکاوٹ اصل میں جیل میں بیٹھے جو شخص ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. علی امین جو گنڈا پور ہیں وہ تو ایک پپٹ کے طور پہ جو ہے وہ کبھی عمران خان کا پیغام دے دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے, کبھی کیا کرتے ہیں. ان کو تو سزائے شاید اس وجہ سے عہدے سے ہٹانے کی ملی کہ انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ 9 مئی کا جو سانیہ ہے, اس طرح کا ایک سانیہ اور کیوں نہیں کیا, کیونکہ وہ لوگ تو اب آپ کے ملک کو ٹھان چکے ہیں کہ وہ جلاؤ گراؤ کی سیاست کریں گے, وہ مار کٹائی کی, دنگا فساد کی کریں گے, ایفرے کریں گے, رائٹنگ کریں گے. آپ پرامن جلسہ کرنے دیں, احتجاج کرنے دیں. ہم نے تو ان کو بہت دفعہ کہا ہے, ہم نے تو ان کو جگہ دی ہے. ہم نے جو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے شوق پورا کیا تو اس میں بھی تو ٹماٹر اور وہ جو ہے میں نام نہیں لینا چاہتی, ان کے اوپر وہ برسائے گئے ہیں. ان کے اوپر عوام میں جانے کے, یہ لوگ کہتے تھے نا ہمیں کہ آپ لوگ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ لوگ عوام میں جانے کے قابل نہیں. اس کی ریزن ہے آپ نے لوگوں کو, عوام کو بیوقوف بنایا, آپ نے ہائی ہوپس دی ان کو, آپ نے ان کے بچوں کو, ہمارے بچوں کو جو ہے نوجوانوں کو انہوں نے شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا. ہمارا جو ہماری معیشت ہے وہ خراب ہوئی, وہ ٹھیک ہو جائے گی, کوئی بھی ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ہمارے نوجوانوں کی جو انہوں نے ذہن سازی کی ہے, جو ان کو ریہیب کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. ٹھیک ہے. خٹک صاحب, PTI نے صوبائی اسمبلیوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دیا. وفاق میں جو ہے وہ سینٹ میں استعفیٰ دینے کے کچھ نتائج ملے تھے جو آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جی جو خان کا فیصلہ ہے وہ من و ان منظور ہے. یہ جمہوریت تو نہیں ہے ویسے, وہ ان کو منظور ہے نا, قوم کو تو نہیں منظور. جب میری باری ہو تو پھر مجھے ہی بول دیں, آپ اپنے بارے میں کہنے کے آپ بول سکیں. سر بات یہ ہے کہ میری بہن نے کہا کہ جی ہم نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی. میں 5 اگست کو یہاں پہ جب ہم آئے تھے تو اس میں سے میں بھی تھا جو گرفتار ہو گیا تھا. 22 گاڑیاں ہماری ٹوٹی تھی. یہ میرے خیال میں اگر کہیں پہ فوٹیج ہیں تو اس کے اندر ہم نے کیا تھا, ہم تو ابھی کوئی 100 گز بھی نہیں نکلے تھے آگے سے کہ وہ 22 گاڑیاں بھی ٹوٹ گئی, اور اس میں ہم 7 بندے جس میں شامل تھا, میں بھی گرفتار ہو گیا. یہ کس قسم کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو تو آپشن دیا ہے کہ جی آپ وہاں پہ جلسہ کریں. جلسہ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور ہر صورت میں اس کو ملنا چاہیے. آج تو ہمیں نہیں مل رہا ہے. میں تو اسمبلی فلور پہ بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جی آج ہماری باری ہے, اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے انفارچونیٹلی. آج ہماری باری ہے, کل کی ان کی باری ہے, پہلے ان کی باری تھی, یہ سفر کر رہے تھے. یہ میں لیکن سیاستدانوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے خٹک صاحب, ایسا ہی نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی رائٹ, میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. سر ہمیں مل بیٹھ کے, میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ مل بیٹھ کے اس عوام کا سوچا جائے, اس حکومت کا سوچا جائے, ان غریب لوگوں کا سوچا جائے. جب تک یہ نہیں سوچیں گے, ہماری یہ جو بے لگام قسم کی
لیکن خٹک صاحب ایک سوال یہ ہے، یہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، کیا ہمارے ہاں ایموشنز کی سیاست وہی پروان نہیں چڑھتی ہے، پرفارمنس کی سیاست نہیں ہوتی ہے، غیر ضروری قسم کی بحث مباحثے ہوتے ہیں، غیر ضروری قسم کی لڑائی ہوتی ہے، اور یہ جھگڑے جب آپس میں ہوتے رہتے ہیں تو عوام پوچھ بھی نہیں پاتے کہ جناب ہمارا کیا بنے گا؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوور اے پیریڈ آف اے ٹائم کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں پھر شاید ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے تو اس لمٹ کو کراس کرنا چاہیے۔ آئی پرسنلی فیل کہ جی ان تمام چیزوں کو ہارنس ہونا چاہیے اور مل بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ کہ جی مل بیٹھے میں مسئلہ کیا آپ کو؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مذاکرات کی ہم بات سنتے ہیں جی، مذاکرات ہونے والے ہیں، بڑی آپ کو اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب 26ویں ترمیم آئینی ترمیم کی بات ہوئی، ایک کمیٹی بنی، مذاکراتی کمیٹی بنی۔ آپ کسی بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ ان کا پہلا مطالبہ ہوتا ہے خان کو رہا کریں، عمران خان کو باہر نکالیں، عمران خان کو باہر نکالیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، مطالبہ کرنا تو ان کا حق ہے عمران خان، لیکن یہ سمجھتے نہیں نا، یہ پھر اس سے واک آؤٹ ہو جاتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عرفان صدیقی صاحب اور ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، گوہر صاحب تھے اور میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کمیٹی میں شامل تھے، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے آخر میں واک آؤٹ کر دیا۔ آپ تو کسی کی یہ لوگ بات سننا ہی نہیں چاہتے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ دیکھیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، عمران خان یا کسی کا بھی راستہ وہ نہ حکومت نے نکالنا ہے، نہ ہی ان کی کوئی قانونی آئینی ٹیم نے نکالنا ہے، وہ راستہ ان کا پاکستان کے لاء نے، پاکستان کے قانون نے اور آئین نے نکالنا ہے، اور وہ راستہ عدالت سے نکلے گا۔ خٹک صاحب ایسا ہو نہیں سکتا، خٹک صاحب ہم نے بھی عدالتوں سے ہی اپنا جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے پاس چارٹر آف ڈیمانڈ جو رکھیں اس میں عوام کے مسائل، حکومت کی پرفارمنس وہ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں کہ جی خان صاحب اپنے مقدمات عدالتوں میں دیکھیں گے، لیکن آپ ہم سے یہ بات کریں۔ سر ابھی میں پہلے میں ان کا یہ جواب دوں گا نا، انہوں نے کہا کہ جی یہ سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان کو رہا کرو، چونکہ میں جو کنفرنٹیشنل قسم کی گفتگو ہے نا اس کا میں حامی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بھائی اپنی بات کرو، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے جا رہے تھے وہ کس عدالت کے حکم سے یہاں سے باہر گئے تھے؟ کیا وہ اندر نہیں تھے اس وقت؟ اب اگر اس وقت ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اب وہ گناہ اور بے گناہ والی بیسیکلی تو سسٹم جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے جوڈیشری کو۔ اب اگر ہماری تو ڈیفینیٹلی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی خان بے گناہ ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ اس الیکشن میں ہوا ہے یہ یعنی اگر میں اپنی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ جی ویش چیدی کا نا ویش خوبولا چارو چکڑا نہ تھا، یعنی جو بندہ جاگا ہوا ہو نا اس کو اپنی نیند سے نہیں اٹھا سکتے ہو۔ یہ تو نہیں، یہ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی نہیں وہ جوڈیشری سے وہ آئے گا فلاں کرے گا، جوڈیشری سے پتہ نہیں کب سے یہ مقدمے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، ابھی تک تو اس کا کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ مقدمات تو بنتے رہے جی، آپ کے اوپر بھی بنے، ان کے لوگوں کے اوپر بھی بنے، یہ احتجاج کرنے آتے ہیں، آپ گرفتار کر لیتے ہیں۔ شاہ ملکشی صاحب کو جن مقدمات میں پکڑا گیا وہ تو وہاں یہ موجود ہی نہیں تھے۔ دیکھیں یہ جو مقدمات کا سلسلہ ہے میں اس کی حامی نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عمران خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ پلیز آپ اعلیٰ کار مت بنیں، آپ جھوٹے مقدمات میں مریم نواز شریف کو ملوث مت کریں، آپ یہ اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ کل کو آپ پر اتنا ظلم کریں، کل کو اتنا ظلم کریں جو آپ برداشت کر سکیں۔ ہم نے اپنی ہم اس چکی سے نکلے ہیں نا، ہم نے بھی اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے، یہ بھی صبر کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں عدالتوں کے سامنے، پاکستان کا قانون اور آئین ان کو وہیں سے ہی جو ہے وہ ان کی بریت یا ان کو گناہ گار یا بے گناہ جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ یہ کسی کو نہ کہیں، اگر یہ اس الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بھی تو ان کے لیے ہم نے کہا کہ آر ٹی ایس جو آپ نے بٹھایا ہم اس کا حساب دیں، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی، 2024 کا حساب مانگتے ہیں آپ، 2018 کا حساب مانگتے ہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے نا، عام آدمی تو بیچارہ پھنسا رہے گا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ اس چیز سے ان کو بھی اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، جب تک ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے، خٹک صاحب سیکھ سکیں گے سیاست، بیٹھ سکیں۔
سر میں پہلے تو یہ جواب دوں گا نا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو پھر مجھے تھوڑا سا پیچھے لے جانے دو. آپ کو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا گیا ہے، آپ کو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، آپ کو لا منسٹر نے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں. لا منسٹر جب آتے ہیں، اعظم تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آئیں ہم بات کرتے ہیں، آئیں بیٹھیں مل کر اس کا حل نکالتے ہیں. لیکن ان کے ذہنوں کے اندر معذرت کے ساتھ جو انتشاری سوچ ہے یہ ان کو چین نہیں لینے دیتی. جی کھٹک صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو زرداری صاحب کو گلیوں میں گھسیٹنا تھا یہ عمران خان نے کیا تھا یا مولوی نواز شریف کہنے والا عمران خان تھا؟ وہ تو نہیں تھا نا. سو اگر ہم پاسٹ کے اندر پھنسے رہیں گے تو یہ وے فارورڈ نہیں ملے گا. میں اس بات کا حامی ہوں کہ وے فارورڈ ملنا چاہیے، ماضی کو بھول کے وے فارورڈ ملنا چاہیے. اور یہ درمیان میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا، اگر میں کہوں کہ کسی کی پولیٹیکل سٹرینتھ جو ہے نا وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے نا، بلیو می کہ ہم پولیٹیکل سٹرینتھ کے حساب سے جو ہے نا، یعنی پولیٹیشین کے سٹرینتھ کے حساب سے ہم ویک ہو چکے ہیں. آپ کے جتنے بھی یہ سیاست کا ادارہ سیاست جو ہے نا مضبوط نہیں ہوا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جی چاہے میں ایم پی ہوں اپوزیشن کا، چاہے وہ یہ لوگ ہیں، اگر ایک ڈپٹی کمشنر ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا، یعنی اگر میں میاں والی کی بات کروں، ہم وہاں سے 4 جو نا ایم پی اے تھے اور 2 ایم این اے ہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو یہ آپ کی جو پولیٹیکل سٹرینتھ ہے یہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ ہر سیاسی جماعت کو اس کا نقصان. ہاں، ہم نے ان لوگوں کو منہ زور کر دیا. بالکل ٹھیک. اب وہ اپنے مزے لے رہے ہیں، ہم باری باری جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں. آج ہم ہیں جیلوں میں، کل کو ان کی باری آئے گی، پرسوں کسی اور کی. اقبال خٹک صاحب، شمال رانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی تیفی بٹ کے رحیم یار خان کے قریب پولیس مقابلے کی، جن کے بارے میں لاہور میں کہا جاتا تھا کہ ڈان ہیں، بڑا انڈر ورلڈ ہے، لیکن پولیس مقابلے میں وہ قتل ہو گئے. اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے سینئر صحافی اور کرائم رپورٹر جناب نعیم مصطفیٰ صاحب. نعیم مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. نعیم مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ تیفی بٹ کے جو گرفتاری ہوئی خاص طور پہ دبئی کے اندر، وہ کیسے ہوئی، اور پھر یہ پولیس مقابلہ ہوا رحیم یار خان کے پاس، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور انڈر ورلڈ کی دنیا اب کیا لاہور میں ختم ہو گئی؟ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک تو میں اس طرح کی اصطلاحات جو ہے نا ان کو تسلیم نہیں کرتا. انڈر ورلڈ، یہ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت خوفناک قسم کا جو ہے وہ ٹرینڈ تھا بدماشی کا. کسی نے کہا جی کہ یہ ٹاپ 10 ہیں، فلان ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان دونوں خاندان جو متعارف خاندان ہیں ان کے ماضی سے واقف نہیں ہیں، یا ان کے وہ ادوار انہوں نے چشمدید نہیں دیکھے جو ہم نے دیکھے. اس وجہ سے نہ یہ گینگ وار تھی، نہ یہ انڈر ورلڈ تھا، نہ کوئی اس طرح کی دشمنی تھی. ایک جملہ صرف یہ سن لیں کہ فن پہلوانی سے متعلق بلا ٹرکاں والے کا خاندان، ان کے والد، ان کے بچے، اور تیفی بٹ ایک کاروباری تجارتی خاندان. گڈس ٹرانسپورٹ کا کاروبار اس فن پہلوانی کے، ٹیپو پہلوان، بلا پہلوان ان کے گھر والوں کا، اور تیفی بٹ کے اکبری میں دالگراں چوک پہ برانڈت روڈ پہ یہ کاروبار. یہ کاروباری خاندان، پولیس، طلبہ سیاست. پولیس سے مراد پولیس کے چند افسران، طلبہ سیاست اور چودراہٹ کی جنگ. شالم مارکیٹ سے اکبری دروازے تک، اکبری دروازے سے شالم چوک تک، یہ سارے کی ساری چودراہٹ کی جنگ جو تھی وہ بعض جو عاقبت نااندیش لوگ تھے جن کے مفادات زیادہ عزیز تھے، ان لوگ، یہ میرے آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ اس طرح سے بات نہیں کہہ رہا، ان کی وجہ سے اس کو بڑھوتی ملی، اس میں شدت آ گئی، سنگینی آ گئی، پھر کسی نہ کسی ایک دو خاندان کے افراد کے خون سے رنگین ہو گئی. یہ تو ملک صاحب اس کی پس منظر کی وہ کہانی ہے جو جنرلی واقعہ میں نے آپ کو سے دیکھا. شاہ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ یعنی یہ الزامات تو لگتے رہے ہیں کہ جی قبضہ گروپ ہے، بعض جگہ پہ بھتہ وصول کیا جاتا ہے، یہ لاہور کے اندر الزامات لوگ لگاتے رہے ہیں مختلف گروہوں کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان الزامات کی توثیق، تصدیق، تحقیق، فیصلہ کسی عدالت نے کسی فورم پہ دیا؟ ٹھیک. ایک دوسری بات آپ نے کہی جی کہ
وہاں سے دبئی سے لے کے یہاں تک, دبئی سے وہ اثر نو جاری ہو گئے جب یہ پہنچے وہاں سے دبئی, لندن سے دبئی آ گئے جب وارنٹ ختم ہوئے ان کے ڈیتھ وارنٹ ٹی بٹ کے, تو وہاں یہ انٹرپول نے ان کو پکڑ لیا. انٹرپول نے پکڑنے کے بعد جو ہے ان سے ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا, انہوں نے 2-3 اور بتائے تھے معاملات کے, ہم نے فلاں کے پیسے دینے, فلاں کے معاملات ہیں, یہاں رہنا ہمارا ضروری ہے. انہوں نے ایکسکیوز پیش کیا. اب یہ تھا پنجاب پولیس چاہتی تھی فوراً واپس آ جائیں, اور وہ زور لگا رہے تھے کہ ہم وہاں ٹھہرے رہیں. یہ ان کا مقابلہ شروع ہوا. بیچ میں قاضی صاحب آ گئے, جوڈیشل افسر دبئی کے جوڈیشل افسر نے پوچھا یہ آن لائن یہ جو ان کا بیان جو ہوا ہے نا, یہ آن لائن ہوا ہے ٹی بٹ کا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے, ہم باہر نہیں جا سکتے, یہاں بھی ہمیں خطرہ ہے ہمارے دشمنوں کا, ہمارے مخالفین کا. تو انہوں نے وہاں انٹرپول نے جو ہے ان کے پاس ایک آپشن تھا, انٹرپول نے وہیں سے ان کو جو ہے نا وہ لنک کے ذریعے جو ہے نا وہ بات کرائی ان سے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں جانے کو تیار ہوں. جب یہ کہا جانے کو تیار ہوں تو وہاں سے پولیس لے کے آتی ہے. اب کراچی پہنچنا, دبئی سے کراچی پہنچنا, پولیس پنجاب کی خاموش ہے, لاہور پولیس بالخصوص خاموش ہے. وہاں سے لاہور آ رہا ہے, کبھی کہتے ہیں اتر گئے, کبھی کہتے ہیں آ رہے ہیں, کبھی پہنچ گئے, کبھی رستے میں. پھر ایک موقف سامنے آیا, مختلف تضاد بیانیے بھی تھیں اور مسائل بھی تھے. انہوں نے کہا جی کہ اب ہم بائی روڈ لا رہے ہیں. یہ پولیس نے کسی ذرائع سے یہ بات پھیلائی کہ بائی روڈ آ رہا ہے. بائی روڈ آیا, رحیم یار خان پنجاب اور سندھ کا سنگم ہے, وہاں ایک ساتھی آتے ہیں مبینہ طور پہ 2 گاڑیوں میں. وہ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے لیٹ کے اپنی جانیں بچائیں گاڑی کی اوٹ میں, اور انہوں نے جو ہے نا ہم سے ملزم چھیننے کی کوشش کی. فائرنگ ہوئی, اس دوران توفیق زخمی ہوا, اور زخمی حالت میں اس کو اپنی گاڑی میں ڈال کے لے گئے. جب وہ گاڑی میں ڈال کے لے گئے تو اس وقت پھر پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ احسن شاہ کا ہوا کہ ساتھی آئے, ان کے بھائی رضا شاہ کے پہ الزام لگا کہ 2-3 ساتھیوں سمیت آیا اور فائرنگ کی, اور ان کا بھائی اپنی ہی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. یہاں انہوں نے ڈیڈ باڈی یا زخمی حالت میں شخص ٹی بٹ جو ہے اس کو ملزمان کے ساتھ دکھایا ہے ایف آئی آر میں جو رحیم یار خان میں درج کرائی گئی ہے. اور وہ ساتھی جو ہے نا, ان ساتھیوں کی فائرنگ, ان کے اچانک آ جانا, اور پولیس مقابلے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مقابلے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ, یہ براہ راست جسے کہتے ہیں, اس میں ہلاکت کا خدشہ خواجہ اظہر گلشن جو خواجہ طارق گلشن ٹی بٹ کے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے پچھلے ہفتے سے یہ پرائم منسٹر, چیف جسٹس پاکستان, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف منسٹر پنجاب اور تمام اداروں کو یہ بھجوایا تھا. مجھے بھی انہوں نے بھیجا تھا کہ اسے میری ایف آئی آر سمجھیں, وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہیں ان کے وائس نوٹس, ان میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے. اب یہ جو دکھایا گیا کہ جی وہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ رحیم یار خان میں کیوں دکھایا گیا کہ ملزمان جو حملہ آور آئے تھے مبینہ طور پہ وہ 7 ہو گئے. میں نے یہ خواجہ اظہر گلشن صاحب سے مسلسل رابطے میں رہا, رات ہی میں نے ایک پروگرام میں سنو چینل کے کہا تھا, میں نے کہا تھا جی کہ یہ جو ہے نا یہ آج کی رات بہت خطرناک ہے, اگر یہ آج کی رات درست گزر گئی تو میرے خیال ہے کہ صبح عدالت میں پیش کرنا پڑے گا, 24 گھنٹے گزر جائیں گے. تو اس رات کو 3:30 بجے جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے خواجہ اظہر گلشن اپنی تشویش کا, اپنے خدشات کا اظہار کر چکے تھے. آج جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لاش کی جو حوالگی ہے, کہ انہوں نے کہا لاش کی جو حوالگی ہے, ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی ہمیں دینا جو ہے, اس پر پولیس مجھے دباؤ ڈال رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے. مجھے ایک پولیس افسر نے, جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے, پرسہ لینے کے لیے اپنے بھائی کا, بہت بڑی تعداد میں کہتے ہیں تاجر رہنما بھی آئے ہوئے ہیں یہاں, بڑے اہم شخصیات بھی ہیں, ہزاروں لوگ موجود ہیں, تو ان کی آمد کے ساتھ ہی ایک ڈی ایس پی نے آ کے ہمیں کہا کہ جی ہم نے کوشش کی ہے کہ لاش آپ کو مل جائے. تو وہی کہتے ہیں کہ خواجہ اظہر گلشن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ پہلے وائس نوٹ کے ذریعے, جیسے آپ نے پہلے وائس نوٹ بھیجے تھے, ایک نئے وائس نوٹ کے ذریعے یہ کہیں کہ ہم کسی قانونی کارروائی میں, قانونی چارہ میں نہیں جائیں گے, اور جو پہلے میں نے کہا تھا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا. میرا بھائی جو ہے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے, ہم کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. تو خواجہ اظہر گلشن صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ انہوں نے پیغام دیا ہے. اسی دوران ان کے بھائی گوگی بٹ جو اس مقدمے میں ابیٹمنٹ کے نامزد ملزم ہے تیفی کے ساتھ, ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا, اور ان سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیں, تو پرسوں ان کی ضمانت بھی کنفرم کرا دیں گے ہم منڈے کے روز. اور اس دوران اب یہ جو واقعہ ہے نا, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 5 کنزیکٹیو, ملک صاحب 5 جانیں گئی ہیں فروری 2024 سے اکتوبر 2025 تک. پہلے بالاج گئے, بڑا افسوس ہوا مجھے, بے حد اچھا نوجوان تھا, اس کے قتل کا افسوس, اندھوناک واقعہ. اسی موقع پہ مظفر شاہ مارا گیا, اس سے کہا گیا وہ حملہ آور تھا اس پہ بالاج پہ. پھر اسی میں تیسرا جو ہے احسن شاہ مارا گیا,
چوتھا تیفی بٹ، گوگی بٹ، اظہر گلشن کے بہنوئی جاوید بٹ مارے گئے، 5ویں آج تیفی بٹ مارا گیا. یہ 5 لوگ. کیا شاہ صاحب اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خاندانی دشمنی اب ختم ہو گئی، اب حالات ویسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ زیادہ خطرناک ہو گئی. اچھا. یہ مزید جو ہے نا وہ خونریزی کے بادل چھا گئے. آپ یہ دیکھیں ملک صاحب، آپ پرانے جہاں دیدہ جرنلسٹ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں جب اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے تو اس کے خون ریزی کے آگے بھی خون کی دیوار کھڑی کر کے روکنے کی کوشش کی گئی تھی نا. تو اگریشن بڑھ گیا تھا، گولی بند لاشیں زیادہ ملتی تھی، پھر نئے گینگ آ گئے تھے. دیکھیں نا اب فارمولا جو کرمنل فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. کہ اگر آج آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں اور اگر آپ اپنے مخالف کو نہیں ماریں گے اس سے پہلے کہ مخالف آپ کو مارے، آپ اس کو مار دیں، تو اب یہ جو ڈیئر ڈیولنس آ جائے گی. اچھا اگر فرض کریں یہ بات مان لی جائے جو آپ نے کہا کہ انڈر ورلڈ ہے، تو کیا تیفی بٹ کے ختم ہونے سے انڈر ورلڈ ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک. کیا وہ تیفی بٹ کا اگر انڈر ورلڈ ان کا ساتھی تھا تو کیا وہ بدلہ نہیں لیں گے؟ تو کیا انڈر ورلڈ جو ہے وہ اس پہ خاموشی چھا جائے گی؟ قانونی جنگ اپنی جگہ پہ، انتقامی جنگ اپنی جگہ پہ ہوگی. تو میں تو یہ کوشش کر رہا تھا. جی شاہ صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہے، یہ بتائیے گا کہ گوگی بٹ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ گوگی بٹ گرفتار ابھی تک نہیں ہوئے. میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی محفوظ مقام پہ منتقل ہوا ہوں. ابھی میری گفتگو ہوئی، محفوظ مقام پہ منتقل. اظہر گلشن صاحب نے تصدیق کی اس بات کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دانستہ. اب اصل میں بات یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پرسوں عدالت میں ان کی تاریخ ہے، وہ پیش نہیں ہوں گے تو ضمانت منسوخ ہو جائے گی ان کی. پولیس کی گرفتاری کا ایک سبب بن جائے گا. تو آج اگر ان کو غائب کر دیا جائے اور ان کو محفوظ راستہ نہ دیا جائے عدالت تک جانے کا، جو کہ ہر شہری کا حق ہے، اگر نہ دیا جائے تو مسئلہ بنے گا. پھر اسی زلف کا یہ جو جاوید بٹ کا قتل ہے، تیفی بٹ کے بہنوئی کا اور گوگی بٹ کے اور اظہر گلشن کے، اس کی تاریخ بھی منگل کے روز ہے، اس میں بحث ہے، بالاج نے پیش ہونا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سیکیورٹی میئرز بہت بڑے پیمانے پر متقاضی ہے حالات کے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے کو بڑھوتی دینے کی بجائے کم کرنے کے لیے کمی کرنا، کمی کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ کمی کی بجائے ہم وہ غیر دانشمندانہ اقدام کر رہے ہیں جو اس کی بڑھوتی کا باعث بن سکتے ہیں. تو دانشمندانہ ضرورت جو ہے نا دانشمندانہ، وہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو دور کرنے کی بجائے قریب لانے کی کوشش کریں. وہ کوشش نہیں ہوئی، جس سے آئے روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ پیش آ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب کسی نئے بالاج، نئے تیفی بٹ یا نئے ایون جاوید بٹ کے قتل سے پہلے جو ہے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان دونوں خاندانوں کو دور کرنا، قریب لانے کی جو ہے جتنی صحیح ہو سکے، جتنا ڈال ڈالا جا سکے، وہ حکومتی سطح پر، وہ عدلیہ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. اور پھر بڑے بڑے لاہور میں زندہ دلانے لاہور کے بڑے بڑے نامور سپوت ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ میدان عمل میں آئیں اور اس سلگتی آگ کو بھڑکنے سے بچائیں اور اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. نہیں مصطفیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.